बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं और आज नवाज़ शरीफ साहब जो है वो मंजर आम पर तशरीफ़ लाए। उनकी मुतल्लिका MPA से मुलाकात हुई। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो CM पंजाब है वो भी साथ मौजूद थी। नवाज़ शरीफ साहब ने काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि करप्शन, मौशी तबाही और महंगाई और बदतमीज़ी तब्दीली की सौगातें थी, इक़दार तबाह की गई, ये भी नवाज़ शरीफ साहब ने आज कहा। और इससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा हमेशा ही अपने हर जलसे के अंदर बड़ी तनकीद करती हैं अपने मुखालिफिन पर और हमेशा ऐसी बातें करती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें भी मरीम साहिबा को ख़ुद बहुत से ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स मुखालिफिन के थे और ये उनका तब मजाक उड़ाया करती थी। बात करेंगे स्टूडियोज़ में जो ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर SM महमूद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन करें, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। इलियास मजीद शेख साहब भी स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। लास्ट ईयर करप्शन के मजीद 2 या 3% बढ़ने के जो रेशो उन्होंने दिए, इसके बाद किस तरह चीज़ें सस्ती हो सकती हैं? करप्शन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। कर्नल अकबर भट्ट साहब क्या समझते हैं सर? बिल्कुल ठीक बात है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो है वो जैसे अक्सर बात की जाती है कि जो हमारी लीडरशिप है बुनियादी तौर पर कमजोरियां हमारी लीडरशिप में हैं, क्योंकि लीडरशिप हमारी सेल्फिश है। ठीक। और ये अब से नहीं है, ये स्टार्ट से है। जब आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को पीछे रखेंगे और अपने जाती मुफाद को आगे रखेंगे तो फिर जो है वो मुश्किलात होती हैं। हम बुनियादी तौर पर हम सारे जो हमारा जाती घर होता है उस जाती घर को हम पहले रखते हैं और अपने आप को बाद में रखते हैं और सारे मिलकर उस घर को बेहतर करते हैं। अपनी आमदन के मुताबिक अपना बजट बनाते हैं। जब आमदन ज्यादा होती है घर में एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं, अच्छी चीजें लाते हैं और अपने खर्चे भी अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए। जब आमदन कम होती है तो हम स्क्वीज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा शुरू से ही अभी तक ये हाल है। जो हमारी लीडरशिप आई है इन्होंने अपनी जात को, अभी देखे ना हुकूमत के अंदर तो आपको गुर्बत कहीं से नजर नहीं आती। क्या वुज़रा ने अपना रहन सहन जो है वो सादा कर लिया है? क्या उनकी जो मरात हैं उन्होंने लेना बंद कर दी हैं? क्या उन्होंने जो कुछ उनको और खर्चे और उनकी और जो लवाजमात होते हैं, उनकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, वहां पे होटलिंग, कहीं से हमें नजर नहीं आता कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पजीर मुल्क है। बल्कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं दुनिया में, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी हुकूमतों में हमें सादगी नजर आती है। जो हमारे जो भाई हैं जो बाहर ओवरसीज में रहते हैं, काम करते हैं, और जब हम यहाँ पे अपना आप देखते हैं तो हमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो लीडरशिप, हमारी अवाम, तो मैं अक्सर कहता हूं मेरा जो अपना देखना दिखाना है, जो मिलना मिलाना है, हमारी अवाम दुनिया की बेहतरीन कौमों में से एक कौम है। बहादुर गयूर, अभी मेरे दाएं तरफ फाजिल दोस्त बैठे हुए हैं, इनसे बात हो रही थी कि सिंगापुर की वहां पे उन्होंने एक स्टडी करवाई और किसी और 2-3 हमारे पास बेस्ट मैन पावर है। इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा जो है वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन हमारे जो लोग हरावल दस्ते में हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, वो कमजोर है। अभी आप देखें ना, जस्टिस नहीं है। अभी इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखें, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 9 जजेस हैं। यूनाइटेड स्टेट्स 35 करोड़ की आबादी, डेवलप्ड कंट्री, सुपर पावर, 9 जजेस है, इतना बड़ा मुल्क। अच्छा, फिर ये बात आती है कि वो 9 जजेस तो फैसला कैसे करते होंगे? असल में सिस्टम ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक केसेस ही बहुत कम जाते हैं। 90% केसेस जो हैं वो नीचे हो जाते हैं। मतलब बात करने का ये है कि जस्टिस है हमारे यहां, जस्टिस भी एक क्वेश्चन मार्क है। अवाम का एतमाद नहीं है ना जी। मतलब है कि एक चीज का अवाम पे एतमाद नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका कोई फायदा नहीं है। तो जब जस्टिस भी ना हो, जब हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो, कौम तकड़ी है, हमारी अफवाज भी तकड़ी है। मैं अक्सर ये कहता हूं, ये अभी मेरे फाजिल दोस्त बात कर रहे थे ना कि हम किस बात में दुनिया में आखिरी नंबरों पे नहीं है, कौन सी ऐसी बात में। मैं समझता हूं हमारी जो दफाई कुव्वत है, दफाई हमारी जो मुसल्लह अफवाज, उसमें हम ही है ना, पाकिस्तानी है। ठीक। वो दुनिया की टॉप तरीन फौजों में आती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने खुद 25 साल अल्हम्दुलिल्लाह फौज में गुजारे हैं। हमारा असल में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना जी, उसमें कमजोरियां, वो कंप्रोमाइज्ड है। आप बात होती है कि जी एस्टेब्लिशमेंट फलाना फलाना, एस्टेब्लिशमेंट की बात क्यों मानते हैं? क्यों उनके हाथों में आप खेलते हैं? आपका अपना कैरेक्टर मजबूत होना चाहिए। वजह यह है कि आप बाई होकर बाई क्रुक आप इख्तिदार में आना चाहते हैं। कोई असूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। मीडिया देखिए, रियासत के 3 स्तून होते हैं,
ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اور اپنا یہ جو ہے جوڈیشری, تینوں ستون اپنا اپنا کام کریں گے. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یا جن ملکوں میں یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, تینوں ستون اپنا اپنا کام کرتے ہیں. ہمارا میڈیا اپنا کام, آج کل میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے. آج میں بات دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اچھا, بڑی مزیدار بات ہے. اچھا, کچھ امیچیورٹی بھی ہوتی ہے, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو نیشنل سیکورٹی کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان ہاؤس کرنی چاہیے, وہ ایسے اللہ ملل بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن میڈیا جب آزاد ہے تو اب اچھا, ان کی پریس کانفرنس جو ہے نا, جو ہی وہ کوئی بات کرتے تھے تو وہ اس کا گلا دبا دیتے تھے. پھر وہ میں نے سارے چینل کھنگالے کہ اچھا ادھر نہ چل رہی ہو, ادھر نہ چل رہی ہو, تو ایسے کوئی 10 12 5 8 10 منٹ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام جو چاہتی ہے, دیکھیں عوام باشعور ہے, عوام کو آپ یہ نہ سمجھے کہ عوام پاکستان کا انٹرسٹ سامنے رکھے. ایک ایک فرد جو ہے وہ اپنے وطن سے محبت, وطن سے سب محبت کرتے ہیں. ابھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اگر اس کا اقتدار ہے اور وہ مزے لے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی ہماری پالیٹکس کے اندر ایک تو فیوڈلز ہیں, امیر لوگ ہیں, پھر وہ ہر صورت میں کمپرومائز کر کے, مجھے پاکستان تاریخ میں یہ تھوڑا سا پیچھے اگر چلے جائیں, چلے لمبی بات پیچھے نہیں کرتے, کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر بتائیں جو کہ نیشنل لیول کا لیڈر بن گیا ہو, وہ کمپرومائز کر کے یو ٹرن لے کے اپنے منشور سے ہٹ کے وہ اس کو اقتدار نہ ملا ہو. تو جب یہ آپ کا وتیرہ ہوگا تو پھر آپ جو ہے نا کمزوریاں پیدا ہوں گی. مہنگائی جہاں تک بات ہے, کوئی ملک پورے میں عام آدمی میں پھرتا ہوں, میرا ٹائٹل ہی عام آدمی ہے, مجھے فخر ہے کہ میں عام آدمی ہوں, پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں, ایک سوشل ورکر ہوں. ہر آدمی کو حق ہے. عوام بری طرح پس رہی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, لوگوں کا گزارا ہو نہیں رہا, گورننس جو ہے وہ 0/0 ہے. یہ ریڑی والوں کو اکھاڑ بچھاڑ رہے ہیں بیچاروں کو. اور بھائی 1,000-1,200 روپیہ جو اس کے اوپر مزدور ہے نا, وہ مزدوری لیتا ہے, ریڑی کسی اور کی ہوتی ہے. تو پھر پورے پنجاب میں شروع ہے. گورننس 0 کیوں ہے بھائی؟ جس کے دور میں جو اس وقت چیف منسٹر تھا, جو اس وقت بلدیات کا منسٹر تھا, جو اس وقت ڈپٹی کمشنر تھا, جو اس علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر تھا, یہ اس کے دور میں نجائز تجاوزات ہوئی نا, اگر کوئی تھڑے آگے ہو گئے فلانا چیز, تو اس کو پکڑے, اس کو بولے کہ تمہارے دور جب آپ لے دے کے کام کرنے دیں گے اور اوپر جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اتنا ویژن نہیں ہوگا, تو پھر تو یہ چیزیں تو ہوں گی. ابھی یہ جو میں دیکھ رہا تھا, یہ جو راستہ بنا ہے جی موٹر سائیکل اور سائیکل کے لیے علیحدہ ایک راستہ بن گیا پینٹ سے. آپ یقین کریں میں آج سے 20 سال پہلے سوچتا تھا کہ یار یہ لوگ موٹر سائیکل والے گاڑی کے نیچے یہ ہونا چاہیے, تو میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا, اگلے دن میں فیروز پور روڈ پہ گزرا جی, تو میں نے دیکھا جو پینٹ ہوا ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے جی, ختم ہو گیا, پہلے دن ہی ختم ہو جی. گیا اور اس کے بعد جو ہے موٹر سائیکل والے ادھر بھی چل رہے ہیں اور ادھر بھی چل رہے ہیں, اور بسوں والے ادھر بھی چل رہے ہیں تو ادھر بھی چل رہے ہیں. لوور کرم کے علاقے میں امدادی سامان کی گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ ہوئی, حملہ ہوا, ڈرائیور اکرم خان جو ہے وہ بیچارہ شہید ہو گیا, اور اسی طرح سامان سے لدی گاڑیوں کو لوٹا گیا وہاں پہ. سر یہ کیا حالات ہیں اور آخر کیوں کنٹرول نہیں ہو پا رہے؟ آپ نے وہاں سرو کیا اس ایریا کے اندر, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس طرح ہے جی کہ جو ٹل سے آگے کرم تک, پاڑا چنار تک, جو کہ 99.9% جو ہے نا پہاڑی سلسلہ ہے. سر میں تھوڑی سی خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس میں لوور کرم پہنچنے پر بگن, اوشت, مندوری, ڈڈ, کمر اور چار کھیل سمیت 7 مقامات پر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے. یعنی ہر مقام کے اوپر ہی فائرنگ ہو رہی ہے اس قافلے کے اوپر. جی اس طرح ہے کہ بالکل ایسی بات ہے, شر پسند لوگ اس طرح کے ہیں وہاں پہ, شرارتی ایلیمنٹ بہت ہیں, اور اس کے بعد پھر جو افغانستان سے وہ قریب ہے علاقہ, اور جس طرح جو ہے وہ طالبان کی نقل و حرکت ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. جس طرح ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, ہماری مسلح افواج, اور خاص طور پر پاکستان آرمی جس طریقے سے وہاں پہ ان کا کلا کما کرنے کے لیے مصروف ہے. اور آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہمارے نوجوان, ہمارے ینگ سولجرز, ینگ آفیسرز یہ شہید ہو رہے ہیں, اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. تو یہ بڑا پرابلم بہت بڑی ہے. اور لیکن اس کے باوجود جو کے پی کے کی حکومت ہے, ان کا جو اپنا جو ایویشن کے ذرائع ہیں, تقریباً میں دیکھ رہا تھا کہ 153 کے اراؤنڈ جو ان کے کاپٹرز ہیں انہوں نے ٹرپ لگائے ہیں پاڑا چنار کے. 2-3-4 دفعہ یہ جو ہے ٹرانسپورٹ جو جتنا بھی لاجسٹکس ہے یہ پاڑا چنار میں پہنچایا گیا ہے, لیکن پھر بھی ان کا کوئی نیٹ ورک ایسا ہے
کہ یہ مشکلات ہوتی ہیں, یہ اکا دکا لوگ ہیں, گن شپ ہیلی کاپٹر بھی اوپر ہیں. اصل میں وہ علاقے کا لے آؤٹ ہے نا جی, وہ بنیادی طور پر اس طرح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ قافلہ اس کے ساتھ آپ 50 سیکورٹی گاڑیاں ساتھ ملا دیں تو وہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ علاقہ ہے, بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ. اچھا وہاں پہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ پورے راستے پہ جو ہے پکٹنگ کریں, آپ اوپر بھی لیئرز میں پکٹنگ کریں, نیچے اوپر اس طرح, اور پھر اس کے فار تھوڑا سا ڈسٹنس کے اوپر بھی, وہ ایک علیحدہ بات ہے, بہت بڑا ایریا ہے. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جی وہ پکا ہی ہو گیا بند تو پکا ہی نہیں جا سکتا, مشکلات ہیں لیکن قافلے پہلے بھی گئے ہیں, یہ بھی چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ ان کا کلا کما ہوگا, ان کو شکست فاش ملے گی, مل رہی ہے. بنکرز ختم کر دیے گئے ہیں. وہاں پہ شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے, انٹرنل کوئی جھگڑا نہیں ہے. شیعہ سنی تو ہم میں سے کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے, مگر ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں. اس خاص ایریے میں نا جی دیکھیں دشمن ملک جو ہے نا وہ اپنا سارے ذرائع یوز کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈسٹیبل کرے. جیسے ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہمیشہ جو ہے ڈسٹیبل ہی رہا ہے, تو یہ بیسیکلی وہاں پہ یہ مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ قافلہ اگر آج رکا ہے تو کل چل پڑے گا, کل نہیں چلے گا تو پرسوں چلے گا. یہ میز لیے جاتے ہیں. اچھا ایک یہ ہوتا ہے جی ٹھیک ہو گیا معاملہ, دونوں جو مشران ہیں دونوں طرف کے, یعنی جو اپنا یہ ہے کرم پاڑا چنار جو کیپٹل ہے اس کا, اور نیچے سدا ایک علاقہ ہے اس کا, یہ بیسیکلی بیچ میں مختلف پاکٹس ہیں. پھر علی زئی ایک علاقہ ہے, تو کہیں پہ ہمارے ایک فرقے کے بھائی رہتے ہیں, کہیں پہ دوسرے فرقے کے بھائی رہتے ہیں, آپس میں ان کے جرگے ہوتے ہیں. اور پختونوں کا تو یہ مشہور ہے کہ جہاں زبان کر دی ہے, جہاں پہ ڈز بند ہے ادھر ڈز بند ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ دونوں فریق اس میں انوالو نہیں ہیں, یہ شرارتی لوگ ہیں. ہاں جی شرارتی لوگ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مشکل ہے لیکن یہ بہت جلد ختم. پچھلے دنوں یہ تاریخ میں اسی طرح چلتا آ رہا ہے. ایک ٹائم تھا آج سے کوئی 8-10 سال پہلے, 15 سال پہلے, وہاں پہ ٹریفک دن رات یعنی 24 گھنٹے چلنا شروع ہو گئی تھی. تو یہ امن جو ہوتا ہے, یہ جو شانتی ہوتی ہے, یہ جو خوشحالی ہوتی ہے, یہ جو محبت ہوتی ہے, یہ جو ترقی ہوتی ہے, یہ دشمن کو کدھر بھاتی ہے. تو دشمن تو انفارچونیٹلی یہ بڑا غلط ہماری روایت ہے. ملکوں کو, دوسرے ملکوں کو ڈیسٹیبل نہیں کرنا چاہیے. مضبوط رہتے تو انسان ہے, اور انسان سب سے سپریم ہے, انسان سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو قرم ایجنسی میں انشاءاللہ تعالی حالات بہت جلدی ٹھیک ہوں گے, اور یہ رواں دواں قافلہ رہے گا, اور 24 گھنٹے انشاءاللہ تعالی دن رات ٹریفک جو ہے وہ بہت جلد رواں دواں ہوگا. جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ پرماننٹ پکٹنگ وہاں پہ ہے, لیکن مختلف جگہوں پہ ہے. پرماننٹ پکٹنگ وہاں پہ ہے. پہلے وہاں پہ صرف فرنٹیئر کور تھی ایجنسیوز میں. پھر جب یہ ملک میں دہشت گردی کی لہر آئی تو پھر ہماری فوج پوری کی پوری جو ہے الحمدللہ وہ ان علاقوں میں انہوں نے موو کیا. بارڈر کو سارے کو, سب سے بڑا جو ہمارا بارڈر ہے پاکستان کا, انڈیا سے بھی زیادہ, وہ افغانستان ہے. اور یہ تو پلینز آف پنجاب ہے اور ڈیزرٹ ہے, اس طرف تو سارا پہاڑی سلسلہ ہے, اور پہاڑی سلسلہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا سپر پاور یو ایس اے اور نیٹو کی فوجیں افغانستان میں گئی اور کیسے واپس آ گئی, ناکام لوٹیاں, اسلحہ چھوڑ کے بھاگے. پاکستان دنیا کا واحد, ہم یونائٹڈ نیشنز میں رہے ہیں, آپ سب نے پڑھا بھی ہے, ہم نے خود یونائٹڈ نیشنز میں امن مشنز میں, میں ایسٹ تیمور میں رہا ہوں, 105 بندوں کے ساتھ میں ان کی خدمت میں مطلب میں نے کمانڈ کیا ان کو. بات یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج واحد مسلح افواج ہیں, اور عوام بھی, اور ہماری سیکیورٹی ایجنسی بھی, دوسری بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, لیکن لیڈنگ رول ظاہر ہے ہماری فوج کا ہے. یہ دنیا میں واحد ملک ہے. ہر دوسرے تیسرے جگہوں پہ دھماکہ ہوتا تھا, لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. ایسی سچویشن میں یونائٹڈ نیشنز آتی ہے, دنیا کے امن مشن آتے ہیں اور وہاں کے حالات آ کے سیدھے کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی نہیں آیا. پاکستان کی افواج نے خود اس کا مقابلہ کیا ہے, اور عوام نے بھی مقابلہ کیا ہے. عوام فوج ہے اور فوج عوام ہے. یہ جو سیاست ہے نا جی, سیاست اور یہ جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کا مقصد اقتدار ہوتا ہے, اقتدار ملا تو ٹھیک ہے, اقتدار نہیں ملا تو سب خراب ہے. یہ جو جسٹس بندیال صاحب ہیں, انہوں نے جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا نو کانفیڈنس ووٹ ہوا تو انہوں نے اس کو وہ کیا نا جی, سارا فیصلہ کیا اور سارا, اور جی رات 12 بجے عدالت کھلی, جی رات عدالت کھلی. اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ نائس ٹو سی یو. اچھا نائس ٹو سی یو میں دوسری پارٹی حکومت میں تھی اور یہ اس وقت حکومت میں نہیں تھے. تو سر گڈ ٹو سی یو کتنا بیڈ کمنٹ ہے کہ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے گڈ ٹو سی یو. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا جی کہ بنیادی طور پر ہمارا یہ جو لوگ ہیں نا, جو اصل سے جن کی عوام میں روٹس ہیں, دیکھیں عوام میں یہ ہم عوام, جمہوریت میں عوام ہوتی ہے نا جی,
عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, ان کی عوام میں روٹس ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے وہ روٹس والے نمائندے نہیں ہیں. مطلب ہے جب 45 سے 47 فارم ہو جائے, جب الیکشن فیئر نہ ہو, جب الیکشن چرایا جائے, جب لوگوں کی صحیح طور پر نمائندگی نہ ہو, انسپائریشن نہیں ہے نا. دیکھیں آپ لوگ جس کو چاہتے ہیں, اگر جمہوریت ہے تو لوگ جس کو چاہتے ہیں اس کو آپ اقتدار دیں. وہ اگر نالائق ہیں تو وہ خود ہی پیچھے آ جائے. بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ